अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली नाउ। मैं हूँ अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। और आप सबको सबसे पहले तमाम मुसलमानों को, पूरी मुस्लिम उम्मा को, बिलख़ुसूस हमारे पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को मेरी जानिब से दिली ईद मुबारक कबूल फरमाइए। और आपसे काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है रमज़ान में, क्योंकि मैं अफ्तार ट्रांसमिशन कर रहा था एक टीवी चैनल पर, तो इसलिए आपसे गाहे बगाहे मुलाकात ना हो सकी। खबरें ज़ाहिर है मुसलसल आती रहीं, जाती रहीं, और टाइम का कुछ तरह का शेड्यूल बन नहीं पा रहा था कि आपसे गुफ्तगू हो सके। हालाँकि बड़ा दिल चाहता है रोज़ाना आपसे ज़रूर गुफ्तगू हो, जो खबरें आती हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ। सिलसिला जारी रहा माह मुक़द्दस में भी गरीब शहरियों की हलाकत का, शहादत का, क्योंकि ये सिलसिला मुसलसल जारी व सारी है। इस पर बहुत कम लोगों ने आवाज़ बुलंद की। बात कर रहा हूँ डंपर माफिया की, डंपर गर्दी की, वाटर टैंकर और दीगर जो हैवी ट्रैफिक है, उस शहर में आती है, धंधनाते फिरते हैं और मार के चले जाते हैं। और उसमें कोई लगभग एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 से ज़्यादा अफराद जो हैं अब तक हलाक और जहाँ हो चुके। मलिर हाल्ट पे जो वाक़या हुई, सानिया कहूँगा, जो पेश आया, एक नवविवाहिता जोड़ा, नया शादीशुदा जोड़ा, 19 साल या 20 साल की वो बेचारी लड़की मासूम थी, और इस तरह उसका शौहर भी 23-24 साल का। और फिर वो उनका बच्चा जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं था, उसकी जिस तरह शहादत हुई है, उसकी वीडियोज़ आपने देखी होगी, दिल दहल जाने वाली वीडियो। हर जिस शख्स ने वो वीडियो देखी, हर आँख अश्कबार थी। लेकिन ज़ाहिर है ये मुसलसल इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन कोई इनको लगाम डालने को तैयार नहीं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। जिसने आवाज़ उठाई फिर उसके साथ क्या हुआ आपके सामने। और ये तो हमारे यहाँ मामूल बन चुका है ना, कि आप हुकूमती नाअहली के हवाले से आवाज़ उठाते हैं तो फिर क्या होता है। इस पर मैं आता हूँ कि 12 अप्रैल को क्या होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले फ़ारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू थोड़ी-सी कर लूँ, या एमकेएम के मुख्तलिफ, जब भी हम बात करते हैं कि जी अब एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम लंदन, ये बानी मुत्तहदा, और मौजूदा सरबराह, फिर गवर्नर सिंध, इन तमाम की बहुत सारी खबरें इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर वक्त में आप तक पहुँचाऊँ। हाल ही में कुछ दिनों साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी बातें की, और उन्होंने डंपर माफिया के हवाले से बात भी की, उनसे गवर्नमेंट पे भी तनकीद की। और उन्होंने ये कहा कि जी मुश्किल, अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि जी डंपर तले मारे गए जो लोग हैं उनके गम में हम बराबर के शरीक भी हैं, इसलिए हम ने फैसला किया कि ईद सादगी से मनाएंगे। अब लोग तो ज़ाहिर है बात करते हैं, जब उन्होंने कह दिया तो लोग कह रहे हैं कि जनाब ईद सादगी से मनाएंगे, ईद सादगी से मनाएंगे। रमज़ान आपने क्या सादगी से मनाया? आपके लोग माशाल्लाह, कोई वफ़्त लेकर जा रहा है निहारी खाने, कोई सबको लेके जा रहा है कौरमा खाने। मतलब एक तरफ 250 लोग मरे में, जिनका गम है आपको, और दूसरी तरफ जनाब सहरी में कौरमे और निहारी कैमरों के सामने। आप घर में बैठकर खा लें, सहरी कर लें, तो किसी को क्या पता चलेगा आपको कितना गम है या नहीं है। दाल रोटी खा रहे हैं आप सोग में, या सिर्फ पानी पे सहरी अफ्तारी कर रहे हैं आप। लेकिन जब आप पूरे कैमरे और तमाम सोशल मीडिया, तमाम लोग उनके सामने जाके, आज मैं फलां जगह जाकर निहारी खाऊँगा, आज मैं फलां जगह जाकर हलीम खाऊँगा, या अ, किसी साहिल समुद्र के किनारे जाकर आपके लोग, या किसी क्रूज़ में बैठकर अफ्तारी सहरी करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर आप कहें कि सादगी से मनाएँगे, तो लोग फिर सवाल उठाते हैं। ये खबरें सारी सोशल मीडिया पर चल रही होती हैं, हम तक भी पहुँच रही होती हैं, इस तरह किसी न किसी ज़रिए से, और नज़र आ रही होती हैं। या तो आप कहें कि ये सारी जो है एआई की बनाई वीडियोज़ हैं, फेक न्यूज़ हैं सारी, वो फिर बात और हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद ये कहना कि जी हम सादगी से मनाएँगे, तो सादगी बाहर नज़र नहीं आई। अच्छा, फिर चलें छोड़ें इस बात को भी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से तल्ख़ सवालात भी हुए, मुश्किल सवालात। तल्ख़ तो मैं नहीं कहूँगा, तल्ख़ तो उनके लिए होंगे, मुश्किल ज़रूर है। एक सहाफ़ी होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि किस सहाफ़ी ने अगर सवाल किया है, मुश्किल किस तरह है। मुश्किल ये होता है कि जब भी कोई सहाफ़ी तनकीदी सवाल करता है, वो उनके लिए मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे उसने अगर बानी की बात कर दी, बानी मुत्तहदा की, फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं सरबराह भी हैं, वो जवाबात दे रहे थे। एक तरफ अमीरुल हक साहब बैठे थे, दूसरी जानिब अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीद साहब बैठे। अली खुर्शीद साहब ज़ाहिर जूनियर हैं,
وہ جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے ان سے، تو وہ ظاہر خاموش تھے۔ امین الحق صاحب نے بڑا غصہ بھی دکھایا وہاں۔ لیکن بہرحال جو سوال ہوا، میں وہ چاہتا ہوں تھوڑا سوال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سوال پوچھنے والے صحافی نے پوچھا کہ جی 22 ایمن ہیں آپ شہر سے، آپ کے، آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ڈمپر مافیا نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے، ڈمپر گردی ہو رہی ہے، اتنے عرصے سے لوگ مر رہے ہیں، آپ نے آج تک کیا کیا ہے؟ واحد آفاق احمد ہیں جو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، یہ صحافی کا سوال تھا۔ غالب صاحب فرما رہے ہیں اس بات کے بعد، اس سوال کے بعد، کہ ایم کیو ایم سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئی ہوگی، سڑکوں اور گلیوں میں ہر جگہ ہے۔ ایوان پہلا حق ہوتا ہے احتجاج کا، وہاں ہم بات کر رہے ہیں، احتجاج بھی عید کے بعد کر لیں گے۔ اور صحافی نے ایک، جناب جواب ان کا کمپلیٹ ہوتے ایک اور سوال داغ دیا کہ، اور وہ سوال تھا بانی متحدہ کے حوالے سے کہ ہمارے لیڈران بات کر رہے ہیں، جب اس طرح کی گفتگو ہوئی، ان کا لیڈر تو آپ کا بانی متحدہ ہی ہے۔ تو انہوں نے، خالد مکوسی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا بیانیہ ہے، صحافی کو کہہ رہے، وہ آپ کا بیانیہ ہے، آپ کے ذریعے چلا جائے گا، مطلب یہ آپ کا بیانیہ ہے کہ وہ لیڈر ہیں، یہ آپ کا بیانیہ ہے، تو لہٰذا آپ بھی اس سوال کے ذریعے وہاں چلا جائے گا۔ امین الحق صاحب جو ہے پہلو بدلتے رہے، اور جب صحافی نے دوبارہ کچھ اور پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بولے یہ طریقہ نہیں ہوتا، غصے میں آ گئے امین الحق صاحب۔ تو بہرحال یہ فیس کرنا چاہیے تمام سوالوں کے جوابات کو، سوالات کو، اور جوابات دینا چاہیے۔ خالد کرسی کا تو اسی پہ آج کل بڑے کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں، اور ماضی کے حوالے سے جو بھی لیڈر تھے ان کے نام بھی کر۔ اچھا، خالد محمود صاحب نے ایک الزام بھی لگایا اس پریس کانفرنس میں، وہ الزام لگا سی ایم صاحب پر، سی ایم سندھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے الزام یہ لگایا کہ جی جو ہم پیسے مانگ رہے ہیں ترقیاتی پیکج کے نام پر وفاق سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سی ایم سندھ بار بار خط لکھ رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کو نہ دیے جائیں۔ اب یہ الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اب اس کی تصدیق ظاہر پیپلز پارٹی والے کر سکتے ہیں۔ اب بانی متحدہ کا سوال ہوا تو غصے میں آ گئے، پھر اس کے بعد بہرحال یہ گفتگو ہوئی۔ اس پر میں پریس کانفرنس میں اور بھی بڑی دلچسپ صورتحال آگے جا کے سناتا ہوں آپ کو جو ہوئی۔ اچھا، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے مہمان بنے جی پروگرام میں، عید کا ہم نے شو کیا ان کے ساتھ، اور اس میں بڑی کھٹی میٹھی گفتگو رہی، لیکن کچھ جوابات انہوں نے بڑے دلچسپ دیے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ فاروق ستار صاحب سے گفتگو کا جب آغاز ہوا تو انہوں نے پرانی باتیں چھیڑ دی خود ہی، اور انہوں نے کہا کہ جی بانی متحدہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اچھی یادیں بھی ہیں ان کے ساتھ ہماری اس دور کی، اگر آپ نے الیکٹری اختیار کی ہے تو ڈیلیٹ کا آپشن تو نہیں ہے، وہ چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی، یعنی ان کے ساتھ جو وقت گزرا وہ ایسا تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ ہم ڈیلیٹ کر سکیں۔ اور آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جس وقت اللہ نے عروج دیا ہے ان کے ان کو، اس وقت ہی کچھ چیزیں منوا لیتے تو بہتر تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بانی، اچھا انہوں نے مبارکباد دی تمام لوگوں کو، تو میں نے کہا جی اس میں کیا بانی متحدہ بھی شامل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بانی متحدہ کو بھی عید مبارک، میں نے کہا کہ جب بانی متحدہ کو بھی آپ عید مبارک کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو پورے عالم اسلام کو عید مبارک کہا ہے، اور سب سے پہلے تو، اور پھر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی اور سب سے پہلے تو عیدی 90 جا کر ہم انہی سے لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہمارے لیے نئی بات تھی جو فاروق ستار صاحب نے تسلیم کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک زمانے میں تو ہم جینا گراؤنڈ میں نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ہمیں عیدی دیا کرتے تھے، سب سے پہلے عیدی ہمیں وہی دیا کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول جائیں۔ ایک اچھی تنظیم، نظریہ دیا، لوگوں کو مان دیا، اور بانی کی کنٹریبیوشن کو میں نہ تاریخ سے مٹا سکتا ہوں نہ اپنی یادوں سے مٹا سکتا ہوں۔ یہ فاروق ستار صاحب نے بڑی نپے تلے انداز سے بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور بانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے ہم نماز پڑھتے تھے جنا گراؤنڈ میں، اور وہیں جا کر سب سے پہلے 90 پہ حاضری ہوتی تھی، اور وہ ہمیں عیدی دیا کرتے تھے، اور اچھی تنظیم بھی دی انہوں نے، نظریہ دیا، لوگوں کو مان دیا، اور بانی کی کنٹریبیوشن کو انہوں نے کہا جی میں نہ تاریخ سے مٹا سکتا ہوں اور نہ اپنی یادوں سے مٹا سکتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں، اور ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہوتا کہ آدمی کہے کہ اچھی اچھی باتیں ہم رکھ لیں اور بری باتیں بھول جائیں۔ تو یہ گفتگو رہی جی۔ اچھا، مرتضیٰ وہاب صاحب بڑے غصے میں آج کل آ رہے ہیں۔ اچھا، ان کے بہت سارے جو ایم پی ایز ہیں ان سے میری بات چیت رہی، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں مصروف عمل ہیں، میں پھر اس حوالے سے خبر دوں گا میں آپ کو، کون کام کر بھی رہا ہے، کون نہیں بھی کر رہا، اور کون کون سے لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں واقعی نکلتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو
بس اپنے ہی اس میں لگے ہوئے ہیں بھرم بازی میں، اور لوگ ان کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کام نہیں کر، لیکن جو جن علاقوں میں وہ نکلتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بھی آگے جا کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کام بھی۔ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جی شوگر کی کڑھائی کھلانے، آئی فون بانٹنے اور کھوکھلے وعدے کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ گورنر صاحب وہ تنقید کر رہے تھے، اور یار ڈی ڈی سی والے بھی تنقید تھی۔ گورنر کراچی گورنر کراچی کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنی جماعت کی جانب سے کی گئی چائنا کٹنگ کی زمینیں واپس دلوائیں، یہ انہوں نے۔ اچھا، مسلسل یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب اور وہ آمنے سامنے ہیں، اور مسلسل وہ بہت کچھ کہہ بھی رہے ہیں، اور بہر اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست، کراچی کی جو سیاست ہے، پہلے ان کا مرکز ہوا کرتا تھا 90، یا یہ کہہ لیجیے سینٹرل ڈسٹرکٹ سینٹرل، اور وہ وہاں سے کراچی کی سیاست کی جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہیں سے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں۔ اب بھی کہا جاتا ہے جی اب کیا دوبارہ سینٹرل مرکز بننے والا ہے، کیونکہ آفاق احمد صاحب وہاں اپنا دفتر بنا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہفتے میں 2 دن وہاں بیٹھا بھی کروں گا، ہو سکتا ہے وہ گھر بھی لے لیں وہاں۔ تو آفاق احمد صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، جس طرح وہ عوام کی نفس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور عوام مسائل پر بہت زیادہ بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اسی حوالے سے پکڑے بھی گئے تھے، تو کیا دوبارہ سینٹرل بننے جا رہا ہے یا گورنر ہاؤس بننے جا رہا ہے؟ کیوں گورنر صاحب اب جو ہے ایک اے پی سی بلا رہے ہیں، آل پارٹی کانفرنس، اور یہ ڈمپر اور تارون جو کراچی کے مسائل اس حوالے سے اس میں یقیناً وہ آفاق احمد صاحب کو بھی دعوت دیں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں آفاق احمد صاحب آپ کو نظر بھی آ جائیں بیٹھے ہوئے۔ میں یہ خبر نہیں دے رہا، یہ تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن اگر وہ سینٹرل منتقل ہو جاتے ہیں تو سینٹرل ایک زمانے میں کراچی کی سیاست 1978 سے لے کر کے اب تک جو چلی آ رہی تھی، یعنی کہ 22 اپریل 2016 تک، تو وہ سینٹرل سے چلتی تھی، یعنی کہ عزیز آباد 90 سے، لیکن اب اس کے بعد پھر بہادرآباد میں بات آ گئی، جہاں آج بھی ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس میں لکھا ہوتا ہے عارضی مرکز۔ اب وہ عارضی مرکز مستقل پتہ کیا ہے، یہ ایک الگ کہانی، لیکن بہرحال تو اب کیا وہاں سے چلا کرے گی اب دوبارہ کراچی کی سیاست سینٹرل سے؟ اور 12 اپریل کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ سفید جھنڈے کو، سفید کپڑا جو کہا تھا آفاق احمد صاحب نے، اس کے بارے میں انہوں نے بتا بھی دیا اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کے نیچے کیا سب لوگ آ جائیں گے؟ کامران ڈسوزا صاحب کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کامران ڈسوزا صاحب، آفاق احمد اور دیگر جو لوگ رہ گئے ہیں، جو فنکشنز، یعنی کہ جو 84 86 کی جو ایم کیو ایم تھی، ان تمام کو کیا دوبارہ ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ وہاں کا کیا رول ہو سکتا ہے بانی متحدہ کا؟ یا اس تمام لوگ اکٹھا ہو کر ایک مضبوط ایم کیو ایم کی شکل میں دوبارہ سامنے آنے والے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سبھی اس حوالے سے سوچ بھی رہے ہیں، کرتے بھی ہیں، اور جس طرح لوگ عمومی طور پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جناب کراچی لاوارث اب تو حافظ نعیم بھی نہیں، تمام ہی لوگ یہ بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، اور بلکہ کرتے ہی ہیں کہ جناب بہرحال اب رضا ہارون صاحب سے میری ملاقات ہوئی، یعنی سرٹیفکیٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، نچوڑ کچھ ہے چیزیں وہ سامنے جو میں آف دی ریکارڈ والی باتیں نہیں، جو چیز پہ سامنے بیان کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور 12 اپریل کو لگتا ہے کہ کراچی میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد تبدیلیاں تو ہونی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ بینر لگائے گئے تھے آفاق احمد صاحب کے، کس نے اتار دیے یا کس نے جلا دیے، یہ بھی خبر ہے، اس پہ چل کے آگے چل کے انشاءاللہ بات کروں گا۔ آج کا بلاگ ہی ختم کرتے ہیں، اگلے بلاگ تک بھی دی اجازت، مولانا